एपिसोड 63। आज कितने दिनों बाद अड्डे का दरवाज़ा खुला था, लेकिन किस्मत की सितम ज़रीफ़ी थी कि उस खुले दरवाजे पर किसी की आमद पर इस्तकबाल की नहीं, बल्कि गोलू की मैयत की रवानगी की तैयारियां की जा रही थीं। सारी फिज़ा अहो बका और सिसकियों से गूंज रही थी। अशोक बच्चन ने एक बार फिर अपनी वकालत का करिश्मा दिखाया था और गोलू की लाश की वसूली और रामू की जमानत कबलस गिरफ्तारी के अलावा अड्डे के गिरफ्तार अफराद की जमानत करवाने में भी कामयाब हो गया था। दरअसल उनमें से किसी फर्द पर भी कोई संगीन नौयत का इल्ज़ाम नहीं था। पुलिस के असल मतलूब अफराद रब्बन और फारूक थे और दोनों ही मंजर से गायब थे। रब्बन के मुतालिक तो पुलिस को खुद भी इल्म था कि वो इस दुनिया में नहीं रहा है, बल्कि खुद पुलिस ने ही तो अपने हलीफ गुंडों के साथ मिलकर ये कारनामा अंजाम दिया था। इसलिए रब्बन सिर्फ कागजात की हद तक ही पुलिस को मतलूब था और उन्हें अमलन उसकी कोई तलाश नहीं थी। लेकिन फारूक का मामला दूसरा था। वो टैक्सी ड्राइवर महेश, भाटिया सेठ, मज्जू और फीके के कत्ल के शुबे में पुलिस को शदीद मतलूब था। इसीलिए गोलू की मैयत के मौके पर भी पुलिस उसकी बू सूंघती फिर रही थी। मुल्क के हालात अबतर थे। जगह जगह कत्लो गारत और फितना वसाद बर्पा हो रहे थे और पुलिस वालों की सख्त ड्यूटियां लगी हुई थीं। लेकिन फिर भी फारूक की गिरफ्तारी के मामले को यकसर नज़रअंदाज नहीं किया गया था। किसी न किसी तौर उसकी तलाश जारी थी कि रब्बन के कत्ल में मुलविस राठौर को खदशा था कि उस वाक़े की तकरीबन तमाम अहम किरदारों के खात्मे के बाद अब उसी का नंबर है और वो फारूक का हाथ अपनी गर्दन तक पहुंचने से कबल उसे जकड़ लेने का ख्वाहिशमंद था। फारूक खुद भी उसकी इस ख्वाहिश को समझता था, इसलिए बहुत मोहतात था। गोलू के जनाजे में शरीक ना होने का तो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, लेकिन उसने खुद को बहुत होशियारी से सिख के रूप में छुपा लिया था। घनी दाढ़ी मूछें, बड़ा सा पगड़, नाक पर मोटा सा मस्सा, उस सब के पीछे उसका चेहरा नजर ही कहाँ आता कि कोई उसे पहचान पाता। वो दोस्त दुश्मन सब के लिए अजनबी हो गया था। वहाँ लोगों का एक हुजूम था। महल्ले के अफराद के अलावा मुख्तलिफ अड्डों के लोग जौक दर जौक चले आ रहे थे। गोलू की पुलिस की गोली से मौत सबके लिए एक अलमिया थी, तो अड्डे वालों पर गुजरी को जानने का तजस्सुस भी दिलों में मौजूद था। लोगों के इतने बड़े हुजूम में फारूक की सिख के भेस में मौजूदगी को कौन महसूस कर पाता। वहाँ तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मौजूद थे। उसने बहुत होशियारी से खुद को इस हुजूम में शामिल कर रखा था। अड्डे के लोगों से ज्यादा उसने खुद को आम लोगों के करीब रखा हुआ था। दुख से उसका सीना बुरी तरह सुलग रहा था, लेकिन उसने अपनी आंखों को बरसने से रोका हुआ था। दिल तड़प रहा था कि वो अपने प्यारे गोलू के जिस्म को वक्त रुखसत ढेरों बोसे दे डाले, लेकिन उसने बस निगाहों से उसे चूम लेने पर कनात कर रखी थी। ये कनात उसकी मजबूरी थी। वो खुलकर रोता तो उसका असल जाहिर हो जाता। और अभी रब्बन का एक कातिल जिंदा था। अभी वो शख्स जमीन पर सांस ले रहा था जिसकी वजह से मासूम गोलू लुक़मा-ए-अजल बना था। अभी कैथी पुलिस की कस्टडी में थी, जिसने मुंह बोला रिश्ता निभाने के लिए अपना आप दांव पर लगा दिया था। अभी दिलदार आगा बम्बई से दूर कराची में जिंदगी के मजे लूट रहा था, जिसे उसके अंजाम तक पहुंचाए बगैर वो जूलियट से नजरें नहीं मिला सकता था। उसके शानों पर जिम्मेदारियों का भारी बोझ था, और जिन पर इतनी जिम्मेदारियां हों उनके पास दुखों पर खुलकर रोने की गुंजाइश नहीं होती। उसे अभी एक बार फिर अपने सारे आंसू अपने अंदर ही उतारने पड़े थे। रामू भी अड्डे की चौकी पर बैठा रब्बन के नायब के फराइज वकार से अंजाम दे रहा था। उस रोज फारूक के साथ फरार होने वाले विजय और सज्जू भी अड्डा खुलने की खबर सुनकर अपनी रूपोशी खत्म करके वहां पहुंच गए थे। वो फारूक के साथ रहे जरूर थे, लेकिन किसी को उनके बारे में इल्म नहीं था और उनकी गिरफ्तारी का कोई खदशा नहीं था। सारा कुनबा एक जगह बिछड़कर जमा हो गया था, लेकिन इस हाल में के सरबरा बाकी नहीं रहा था और वो सब कुनबे के लाडले बच्चे को उसके अवधि सफर पर रुखसत करने के लिए एक जगह इकट्ठे हुए थे। रब्बन की मौत का तो अभी उन चंद गिने चुने लोगों के सिवा किसी को इल्म ना था। ये खबर आम हो जाती तो वहां एक कोहराम मचा होता। रब्बन के चाहने वाले अपना गिरेबान चाक कर डालते, कितनों ही से उसके हवास छिन जाते। चनाचे ऐसे हालात में, जबकि अभी करने को बहुत काम बाकी था, हकीकत आशनाओं ने हकीकत छुपा लेने का कड़ा फैसला किया था। जो कुछ बीता था वो उन्होंने अपने दिलों पर सह लिया था और मुसलसल सह रहे थे, लेकिन किसी और को इस दुख में हिस्सेदार नहीं बनाया था कि यही वक्त का तकाजा था। सिसकियों और आहों में गोलू की मैयत को उसके आखिरी मकाम पर पहुंचाने के बाद लोग कड़वी रोटी खाकर रुखसत होने लगे, तो फारूक को भी वहां से रवाना होना पड़ा। उसका ठिकाना माला का छोटा सा घर ही था, जहां रामू को खुद किसी वक्त उससे राब्ता करना था। रामू के फौरी तौर पर अड्डे से हिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसे ताज़ियत के लिए आने वालों से मुलाकात करनी थी। रब्बन और फारूक की गैर मौजूदगी के सिलसिले में उठने वाले सवालात के जवाब देने थे। अपने टूटे बिखरे साथियों का हौसला बढ़ाना था। अड्डे के जामिद हो जाने वाले मामलात को फिर से रवा करना था। जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां थीं।
فاروق اس کی پوزیشن کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا، اس لیے کیتھی کے سلسلے میں بہت زیادہ بے چین ہونے کے باوجود خود پر ضبط کیا ہوا تھا۔ اشوک بچن نے صاف بتا دیا تھا کہ کیتھی بری طرح پھنسی ہوئی ہے اور پولیس اسے کسی صورت چھوڑنے کو راضی نہیں ہے۔ ربن کی لاش کو خفیہ طور پر مردہ خانے سے نکلوانے اور فاروق اور اس کے ساتھیوں کو پناہ دینے جیسے سنگین الزامات کی صورت میں اس کی رہائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور فاروق کو اسے پولیس کی حراست میں برداشت کرنے کے لیے خود پر کڑا جبر کرنا پڑ رہا تھا۔ پولیس والوں کا کردار یوں بھی کبھی پسندیدہ نہیں رہا تھا، اور اس وقت تو ان کا حال چوٹ کھائے ہوئے ناک کی طرح تھا۔ اپنی اس کیفیت میں وہ لوگ کیتھی سے اپنے مطلب کی معلومات اگلوانے کے لیے اس کو تشدد کا نشانہ بھی بنا سکتے تھے، اور وہ بیچاری جانتی ہی کتنا تھی، زیادہ سے زیادہ پولیس اب تک گزری پر اسے فاروق کے خلاف گواہی بنا سکتی تھی، لیکن نہ تو اسے علم تھا کہ فاروق اس وقت کہاں ہے، اور پولیس کو سب سے زیادہ اسی ایک سوال کے جواب کی تلاش تھی۔ اس سوال کے چکر میں کیتھی پولیس کی درندگی کا نشانہ بن جاتی تو یہ فاروق کی روح پر ایک اور تازیانہ ہوتا۔ اپنی روح کو اسے کسی زخم سے بچانے کے لیے وہ عملی قدم اٹھانا چاہتا تھا۔ سب کچھ طے تھا، بس رامو کا انتظار تھا۔ وہ مدد کے لیے اپنی نفری اور ضروری سامان مہیا کرتا جب ہی کچھ ہو سکتا تھا۔ مالا کے گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے میں فاروق انتظار کے کرب سے گزر رہا تھا۔ شام ڈھل کر رات میں تبدیل ہونے اور رات کے گہرے ہونے کا ایک ایک لمحہ اس کے لیے امتحان تھا۔ مالا حق میزبانی ادا کرنے کے لیے اپنے طور پر پوری کوشش کر رہی تھی۔ اس نے لفظوں سے فاروق کا دکھ بانٹنے کی کوشش بھی کی تھی، اور وقتاً فوقتاً چائے، شربت اور کھانا پیش کر کے اپنے اچھا میزبان ہونے کا ثبوت بھی دیتی رہی تھی، لیکن فاروق کی سوئی اب کیتھی کی رہائی پر اٹکی ہوئی تھی۔ وہ گولو کے دکھ سے بھی گزر گیا تھا اور اس فکر میں تھا کہ دکھوں کا یہ سلسلہ دراز نہ ہونے پائے۔ ربن اور گولو کے بعد وہ کیتھی کے آگے شرمسار نہ ہو کہ وہ وقت پر اس کے کام نہ آ سکا۔ اب وہ کوئی اور لاش دفنانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کیتھی کی آزادی کا شدت سے خواہاں تھا۔ اللہ اللہ کر کے انتظار کی جاں گسل گھڑیاں گزری اور رامو نے گھر میں قدم دھرا۔ فاروق نے بےتابی سے اس کا استقبال کیا۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ٹھیک ہے رے، سالہ ایک پولیس کا سپاہی اڈے کی نگرانی کرتا تھا، اپن کے آدمیوں نے پہلے تاڑ دیا تھا۔ سالہ بھیکاری بن کے اڈے کے دروازے کے سامنے جمیا بیٹھا تھا، اپن کا آدمی لوگ نے ٹھڈے مار کر علاقے سے نکال دیا کہ ادھر اڈے سے اجازت لیے بنا بھیک مانگنا بھی الاؤ نہیں ہے۔ بھاگ گیا سور کی اولاد۔ اس کے بعد بھی اپن بہت سنبھل کر اور آگے پیچھے دیکھ کر نکلا ہے۔ باقی بندوں کو بھی بول دیا تھا کہ آگے پیچھے کا دھیان رکھ کر نکلنا ہے۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر وہ سب تھانے والی چورنگی کے آس پاس جمع ہو جائیں گے، رامو نے کہا، اور اپنی قمیض کا دامن اٹھا کر پیٹ کے ساتھ بندھے پستولوں میں سے ایک کو علیحدہ کر کے فاروق کے ہاتھ میں تھما دیا۔ لوہے کی ٹھنڈک نے فاروق کے اندر سنسناہٹ سے دوڑا دی۔ آتشی ہتھیاروں کے استعمال سے واقفیت رکھنے کے باوجود ان کے استعمال کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ اڈے کی دنیا میں سب سے زیادہ چاقو کو ہی قابل بھروسہ سمجھا جاتا تھا، لیکن ربن نے زمانے کے بدلتے ڈھنگ دیکھتے ہوئے محدود تعداد میں ان ہتھیاروں کا انتظام بھی کر رکھا تھا۔ یہ ہتھیار اڈے میں ہی بہت خفیہ طور پر چھپائے گئے تھے، اور پولیس اڈے کی اچھی خاصی تلاشی لینے کے باوجود ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکی تھی۔ اس کی خواہش پر رامو نے ان ہتھیاروں کو ان کی جگہ سے نکالا تھا۔ آج انہیں جو مہم درپیش تھی وہ بڑی خطرناک تھی، اور انہیں ان ہتھیاروں کے استعمال کی ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ موٹر کا کیا بنا؟ بیوک مل گئی ہے، ٹیمپر پاس ہی موجود رہے گی۔ اندر کتنے بندے ہوں گے؟ ہیڈ بہرر کے علاوہ 4 سے 6 سپاہیوں کے ہونے کی خبر ہے۔ 2 سارا ٹائم گیٹ پر پہرا دیتے ہیں، باقی اندر ہوتے ہیں۔ تم تیار ہو جاؤ، پھر اوپر والے کا نام لے کر نکلتے ہیں، فاروق نے رامو سے کہا۔ وہ ابھی تک اسی سکھوں والے حلیے میں تھا جس میں اس نے گولو کی میت میں شرکت کی تھی۔ اس کے کہنے پر رامو نے بھی اپنا حلیہ تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ مالا اس کی مدد کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں رامو بالکل بدل گیا اور اس کی جگہ وہاں ایک تنو منسک کھڑا دکھائی دینے لگا۔ حلیوں کی تبدیلی کے بعد وہ لوگ گھر سے نکلنے لگے تو مالا تانبے کی تھالی میں مٹی کا ایک دیا، گیندے کے پھول اور جانے کیا کچھ سجا کر ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ رات کے اس پہر وہ دونوں کسی خطرناک کام سے روانہ ہو رہے ہیں، اس لیے خوف و پریشانی سے اس کا خوبصورت چہرہ سفید پڑا ہوا تھا۔ اس سفید چہرے کے ساتھ اس نے ان دونوں کی آرتی اتاری اور رامو کے ماتھے پر تلک لگانے لگی، لیکن رامو نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ وہ بنا اصرار کی ایک طرف ہٹ گئی اور انہیں باہر جانے کا راستہ دیا۔ فکر مت کریں بھابھی، میرے جیتے جی آپ کے پتی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور جلد آپ دوبارہ انہیں اپنے سامنے دیکھیں گی۔ فاروق نے پل بھر مالا کے قریب رک کر اسے تسلی دی تو اس کی آنکھیں بھر آئیں اور ہونٹ تھرا کر رہ گئے۔ فاروق اس منظر سے نظریں چرا کر آگے بڑھ گیا۔ رامو سے پہلے ہی باہر نکل چکا تھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے چوک پر پہنچے۔ یہاں 2-3 تانگے تیار کھڑے تھے۔ ان دونوں نے ایک تانگے کا انتخاب کر کے اس کے مالک سے اپنے مطلوبہ تھانے چلنے کا معاملہ طے کیا اور سفر شروع ہو گیا۔ سڑکیں سنسان تھیں
اور اس رونق کا نام و نشان نہیں تھا جسے بمبئی کا خاصا سمجھا جاتا تھا۔ رات گئے تک جاگتے رہنے والے شہر کی رونقیں مان پڑ گئی تھیں۔ بمبئی میں حالات کے کافی حد تک سنبھل جانے کے باوجود وہ پہلے سی بات نہیں تھی۔ شاید یہ ملک کے دوسرے حصوں سے مسلسل آنے والی فساد کی خبروں کا اثر تھا کہ لوگ بلا ضرورت گھر سے نکلتے ہوئے ڈرنے لگے تھے۔ ایسے میں ان کا تانگا تنہا سڑک پر دوڑتا تھا تو اس کی ٹاپو کی آواز دور دور تک پھیلتی جاتی تھی۔ وہ دونوں تانگے کی پچھلی نشست پر بالکل خاموش اور جامد بیٹھے تھے۔ ان کا رویہ دیکھتے ہوئے تانگے والے کو بھی کچھ بولنے کی جرات نہیں ہوئی۔ تانگا تھانے والی چورنگی کے پاس رکوا کر رامو نے کرایہ دیا اور پھر دونوں پیدل چلتے ہوئے تھانے کے مضبوط اور آہنی گیٹ کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ رامو نے ہاتھ بڑھا کر کنڈی بجائی تو جواب میں گیٹ پر لگی چھوٹی سی کھڑکی کھول کر ایک سپاہی نے باہر جھانکا اور لہجے کو کڑکدار بنا کر پوچھا، کون ہے اوئے؟ کیا کام ہے؟ ہمارے گھر چوری ہو گئی ہے، اس کی رپٹ لکھوانی ہے۔ فاروق نے طے شدہ بیان بنایا۔ وہ اتنی رات کو کوئی پرچہ نہیں کٹتا، صبح آنا۔ صبح تک دیر ہو جائے گی بھرا، ایس پی صاحب نے کہا ہے تھانے پہنچ کر فوراً رپورٹ لکھواؤ، میں خود بھی وہاں فون کر دوں گا۔ فاروق نے سادہ سے لہجے میں جو بات کہی اس نے سپاہی کو چونکا دیا۔ ایس پی صاحب کے کیا لگتے ہو تم؟ وہ میرے جیجا کے گہرے دوست ہیں۔ وہ اپنے انداز گفتگو سے خود کو پڑھا لکھا لیکن سادہ مزاج جوان ظاہر کر رہا تھا۔ سپاہی پر اس کے انداز گفتگو سے زیادہ ایس پی کے حوالے نے اثر ڈالا۔ اس نے بغلی گیٹ کھول کر انہیں اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اندر آئے تو دیکھا کہ گیٹ کے ساتھ رکھی بینچ پر دوسرا سپاہی خراٹے لے رہا ہے۔ ایک طرف کرسی بھی رکھی ہوئی تھی جس پر ماچس اور بیڑیوں کا پیکٹ دھرا تھا۔ سارا سیٹ اپ صاف سمجھ آ رہا تھا۔ یقیناً گیٹ پر ڈیوٹی دینے والے دونوں سپاہیوں نے باری لگائی ہوئی تھی، ایک جاگتا تو دوسرا سوتا تھا۔ انہیں اندر بلانے والے نے تھانے کے چھوٹے سے احاطے سے انہیں اندرونی عمارت تک پہنچایا اور اندر موجود اپنے کسی ساتھی کو آواز دے کر اسے ہدایت دی کہ ان دونوں کی ہیڈ محرر صاحب سے ملاقات کروا دی جائے۔ اس نے یہ اطلاع بھی دے دی کہ وہ دونوں ایس پی صاحب کے شناسا ہیں۔ اندر والے سپاہی نے اس اطلاع کے بعد خوش دلی سے ان کا استقبال کیا اور برآمدے میں پڑی ایک بینچ پر بٹھا کر خود ایک کمرے کے اندر چلا گیا۔ 2 منٹ بعد ان کی اندر طلبی ہوئی اور انہیں ہیڈ محرر کے روبرو پہنچا دیا گیا۔ وہ موٹی توند والا روایتی پولیس والا تھا جس کی آنکھوں کا خمار بتا رہا تھا کہ وہ ابھی ابھی نیند سے جاگا ہے۔ وردی بھی کچھ بے ترتیب تھی اور عجلت میں بدن پر چڑھائے جانے کی گواہی دے رہی تھی۔ پدھاریے سردار جی، ذرا تفصیل سے بتائیے کہ کس حرامزادے نے سرداروں کے گھر چوری کی جرت کی؟ جا رام پیارے، جلدی سے 3 کپ چائے تو لے کر آ۔ موٹا ہیڈ محرر بیک وقت ان دونوں اور اپنے سپاہی سے مخاطب ہو کر بولا، کوئی اس کمرے سے باہر نہیں جائے گا۔ رامو اور فاروق نے ابھی تک کرسیوں پر بیٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ سپاہی اپنے افسر کے حکم پر باہر جانے لگا تو رامو نے اس کے آگے اپنا ہاتھ پھیلا کر اسے باہر جانے سے روکا۔ حیران و پریشان افسر و ماتحت کچھ سمجھ پاتے اس سے پہلے ہی وہ دونوں اپنے اپنے پستول نکال چکے تھے۔ محرر نے پھر بھی تھوڑی بہت پھرتی دکھانی چاہی اور اپنی میز کی دراز کھولنے کی کوشش کی۔ فاروق نے فوراً اس کی پشت پر پہنچ کر اپنی پستول کی نال اس کی کن پٹی سے لگا دی اور دھیمی آواز میں غرایا، کوئی حرکت نہیں ورنہ اپنی جان سے جاؤ گے۔ محرر نے تھوک نگلتے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور کانپتی آواز میں بولا، کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ صرف اتنا کہ تم ہماری ہر ہدایت پر عمل کرو۔ دیکھو یہ تھانہ ہے، ادھر گنڈا گردی کر کے تم بہت پچھتاؤ گے۔ تم ہمارے بجائے اپنی چنتا کرو سوامی جی، اور اگر جان کے امان چاہتے ہو تو سیدھی طرح ہماری باتوں پر عمل کرو۔ ہمارا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہم جان کی بازی لگا کر یہاں آئے ہیں اور جان دینے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں، لیکن تمہارے پیچھے تو تمہارے بیوی بچے، گھر بار وغیرہ ہوگا، تمہیں ان سب کے لیے جینے کی چاہ بھی ہوگی، تو پھر کیوں بیکار میں حجت کرتے ہو؟ فاروق نے تھوڑے نرم تھوڑے گرم لہجے میں اسے سمجھایا تو اس بار اس نے ہتھیار ڈال دیے اور لٹکے ہوئے چہرے کے ساتھ بولا، ٹھیک ہے بتاؤ تم کیا چاہتے ہو اپن سے؟ اس کمرے کی چابی جہاں تم نے سسٹر کیتھرائن کو رکھا ہوا ہے۔ اوہ، تم کیا فاروق دادا ہو؟ اس وقت تو میں صرف موت کا فرشتہ ہوں، اور اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو تمہیں نرک تک پہنچانے میں ذرا بھی دیری نہیں کروں گا۔ فاروق نے ہیڈ محرر کی کن پٹی پر نال کا دباؤ کچھ اور بڑھا دیا۔ دیتا ہوں چابی، اسے تو ہٹاؤ، اس نے گھبرا کر کہا اور اپنی بیلٹ کے ساتھ بندھے چابیوں کے گچھے میں سے ایک چابی الگ کر کے اس کے حوالے کی۔ اب تو باہر جا اور ادھر سامنے کھڑے ہو کر اپنے ساتھیوں کو آواز دے کہ صاحب سب کو اپنے کمرے میں بلاتا ہے۔ یاد رکھنا، ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی نا تو اور تیرے بلڈاگ کے منہ والا صاحب دونوں مارا جائے گا۔ سپاہی کو کور کیے کھڑے رامو نے اس مرحلے پر اپنی خاموشی توڑی اور اپنے پستول سے ہلکا سا ٹہوکا لگاتے ہوئے کہا۔ اس نے اجازت طلب نظروں سے اپنے افسر کو دیکھا۔ وہ کیا کہتا، اس کی تو اپنی جان پر بنی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سپاہی مردہ قدموں کے ساتھ باہر کی طرف بڑھا۔ بس ادھر دروازے کے باہر ہی رک جانا
اور वहीं से आवाज लगाना। रामू ने उसे हिदायत दी और उसके पीछे ही आगे बढ़ा। सिपाही तो कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन वो दरवाजे पर पड़ी चक के साथ लगकर उसका मुशाहिदा करता रहा। सिपाही ने उसकी हिदायत पर मुकम्मल अमल किया और दरवाजे से 2 कदम आगे जाकर रुकने के बाद अपने साथियों को पुकारने लगा। उसने 3 मुख्तलिफ नाम पुकारे। एक आदमी तो पहली पुकार पर ही सामने आ गया, जबकि दूसरी क़यामत उस वक्त हुई जब दूसरी बार पुकार पड़ चुकी थी। सुखिया किधर है? सिपाही ने अपने आने वाले 2 साथियों से तीसरे के बारे में पूछा। सो रहा है। तुम बोलो, आधी रात को क्यों आवाजें लगाते फिर रहे हो? नंबर 2 पर आने वाले सिपाही ने जमाई लेते हुए बेजारी से पूछा। यकीनन वो भी कहीं बैठा ऊँघ रहा था और इस तरह बुलाए जाने पर उसके शुगल में खलल पड़ा था, इसलिए बेजार था। उसे उठा कर लाओ, अंदर साहब सबको बुलाता है, सिपाही ने कहा और पहले आ जाने वाले सिपाही को अपने साथ अंदर आने का इशारा करके खुद पलट गया। अंदर रामू तैयार था। जैसे ही वो दोनों अंदर दाखिल हुए, उसने उन्हें अपने पिस्तौल की जद पर ले लिया और कुर्सी पर बैठे मुहर्रिर से मुखातिब हुआ। हवलदार जी, जरा जल्दी से हथकड़ियों की 2 जोड़ी तो निकालो, आज जरा तुम्हारे सिपाहियों को चोर बनाते हैं। मुहर्रिर के पास इस हुक्म की तामील के सिवा कोई चारा न था। उसने एक बार फिर अपनी दराज की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन फारूक ने उसे रुकने का इशारा करके खुद दराज खोली और सबसे पहले बिल्कुल सामने पड़ा रिवॉल्वर निकालकर अपने कब्जे में कर लिया। हथकड़ियां भी उसी दराज में पड़ी थी। उसने एक जोड़ी रामू की तरफ उछाल दी, जिसने निहायत फुर्ती से दोनों सिपाहियों का एक एक हाथ पकड़कर उन्हें एक ही हथकड़ी से जकड़ दिया। नए आने वाले सिपाही ने बिल्कुल भी मज़ाहमत नहीं की। फारूक ने उसे पहचान लिया था। ये वही था जो इंस्पेक्टर विक्रम की नमक हरामी के बाद भी अड्डे का वफादार रहा था और बर वक्त बहुत सी इत्तलात अड्डे तक पहुंचाकर अड्डे वालों की मदद करता रहा था। रब्बन की हलाकत वाली रात वो ड्यूटी पर नहीं था, इसलिए कोई भी मदद नहीं कर सका था, लेकिन अब उसने एक बार फिर उनकी मदद की थी। वही था जिसने थाने में मौजूद सिपाहियों की तादाद वगैरह के बारे में मालूमात फराहम की थी। उन 2 को हथकड़ी लगाकर फारिग होने तक बाहर कदमों की आवाज़ दरवाजे तक आ चुकी थी। रामू दरवाजे के एक तरफ होकर खड़ा हो गया। जैसे ही वो दोनों अंदर दाखिल हुए, पुष्ट से उनके निशाने पर थे। कमरे का नक्शा देखकर दोनों बुरी तरह चौंके और फितरी तौर पर पलटकर बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन पुष्ट पर पिस्तौल संभाले खड़े रामू को देखकर ठिठक गए। कोई आवाज नहीं, वरना ये चल जाएगा, और जब ये साला चलता है ना, तो आदमी को हमेशा के लिए चुप करा देता है। रामू ने उन्हें धमकाया। इस धमकी से एक तो मरूब हो गया, लेकिन जो सबसे आखिर में आया था और जिसका नाम सुखिया लिया गया था, उसने थोड़ी तेजी दिखाने की कोशिश की। वो अपने बाकी साथियों की निस्बत था भी मजबूत जिसामत और डील डॉल का मालिक। वो यकीनन अंदर कहीं बड़े आराम से सो रहा था। उसकी आंखों में पड़े सुर्ख डोरे और कमीज के आस्तीनों और गिरेबान के 2 खुले हुए बटन गवाही दे रहे थे कि वो किस तरह अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था और बुलावे पर बड़ी उजलत में कमीज पहनकर अफसर के सामने हाजिर होने आया था, लेकिन हाजिरी लेने के लिए कोई और ही मौजूद था। अपनी जिस्मानी ताकत के जोम में सुखिया रामू के हाथ में मौजूद पिस्तौल को खातिर में ना लाया और पिस्तौल पर हाथ डालने की कोशिश की। यकीनन वो खासा फुर्तीला था, लेकिन रामू के सामने उसकी फुर्ती चलने वाली नहीं थी। रामू ने अपनी जगह खड़े खड़े लात चलाई और पूरी कुव्वत से जेरे नाव दे मारी। उसकी लगाई गई ज़रब इतनी शदीद थी कि सुखिया बिलबिला के रह गया। उसके साथी ने इस्तरारी तौर पर उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन रामू ने हाथ में थामे पिस्तौल के दस्ते से उसकी खोपड़ी बचा डाली। वो बेचारा फौरन ही लहराकर नीचे गिर गया। रामू उसे देखे बगैर सुखिया की तरफ मुतवज्जो हुआ और उसको संभलने का मौका दिए बगैर पैर दर पर लाते मारता चला गया। सुखिया मजबूत आसाब का मालिक था, जो उसकी मार खाकर भी चीखने चिल्लाने के बजाय अपना दिफा करने की कोशिश कर रहा था। इस सूरत हाल पर हेड मुहर्रिर और दूसरे सिपाहियों के चेहरे जर्द पड़ गए थे। प्लीज ये सब मत करो, हेड मुहर्रिर ने इल्तिजा की। जवाब में फारूक ने उसके दोनों हाथ पुश्त पर ले जाकर बांधे और टेबल क्लॉथ खींचकर उसे टुकड़ों में तकसीम किया। फिर ये टुकड़े उसने हेड मुहर्रिर समेत उसके सिपाहियों के मुंह में ठूसने शुरू कर दिए। अपने मददगार सिपाही के साथ ऐसा करते हुए उसे अफसोस था, लेकिन उसके बचाव के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि उसके साथ भी गैर जानिबदाराना सलूक किया जाए, ताकि बाद में उस पर कोई आंच ना सके। उसने उन सब के पैर भी बांध दिए और अब वो मुकम्मल तौर पर हरकत करने से मफलूज थे। हरकत तो वो पहले भी नहीं कर रहे थे कि आजसी हथियारों का रोब ही बहुत था। ये वो ज़माना नहीं था जब हर सिपाही असलहे से लैस होता था। थाने के अमले के पास बस गिने चुने ही हथियार होते थे और अवाम के लिए पुलिस की वर्दी और सिपाही के हाथ में मौजूद डंडा भी काफ़ी होता था। फसादात के बाद सिपाहियों को ज़रूर मुसल्लह किया गया था, लेकिन ये भी फील्ड में अमली तौर पर काम करने वाले सिपाहियों का हाल था। बम्बई के इस पुरसुकून इलाके के थाने में अपनी मामूल की ड्यूटी भुगताने सिपाहियों को भला रात के इस पहर असलहे से लैस होकर बैठने की क्या ज़रूरत थी। उनके पास जो थोड़ा बहुत असलहा होगा वो भी उन्होंने कहीं एहतियात से रखा हुआ होगा। चनाचे रामू और फारूक ने सिर्फ 2 पिस्तौलों के जोर पर
پورے عملے کو اپنے قابو میں کر لیا۔ گیٹ پر جو دو بیٹھے پہرا دے رہے تھے ان کی طرف سے بے فکری تھی کہ معلوم تھا کہ ان کا بھی انتظام ہو چکا تھا اور تھانے کے باہر جمع ہونے والے ان کے ساتھیوں نے ان کے اندر داخل ہونے کے کچھ دیر بعد ہی اپنی کارروائی شروع کر دی ہوگی۔ انہیں بس ایک چھوٹا سا ڈرامہ کرنا تھا۔ وہ تھانے کے گیٹ کے عین سامنے کھڑے ہو کر پی کر آؤٹ ہو جانے والے شرابیوں کی نقل کرتے اور تھانے کا گیٹ بجاتے کہ انہیں انصاف دلایا جائے۔ ان کا شور شرابہ سن کر پہرے والے سپاہیوں کو متوجہ ہونا پڑتا اور ان میں سے کم از کم ایک ضرور باہر نکلتا۔ بس پھر وہ موقع ملتے ان سپاہیوں کو قابو کر لیتے۔ اس ڈرامے کو پہلے اس لیے اسٹیج نہیں کیا گیا تھا کہ فاروق اور رامو سکون سے ہیڈ محرر تک پہنچ کر کارروائی کر سکیں۔ باہر پہلے ہی ہنگامہ ہو جاتا تو اندر والے بھی متوجہ ہو جاتے اور صورتحال اتنی آسانی سے ان کے قابو میں نہ آتی جیسے کیا واقعی تھی۔ ایک کپڑا اس کے منہ میں بھی ٹھونس دے شہزادے، اور تو اندر جا کر شسٹر کو لیا، ادھر زیادہ دیر ٹھہرنے کا نہیں ہے۔ ابھی تک سکھیا کی ٹھکائی لگاتے رامو نے فاروق سے کہا تو اس نے اس کی ہدایت پر فوراً عمل کیا۔ پٹائی کھاتے سکھیا کا ضبط اب جواب دینے لگا تھا اور وہ چیخیں مار رہا تھا۔ اس کی چیخوں کا گلا گھونٹنے کے لیے ہی رامو نے حکم دیا تھا۔ فاروق نے اس کی ہدایت پر عمل ضرور کیا لیکن حیران تھا کہ رامو سکھیا کے ساتھ اتنی بے دردی سے کیوں پیش آ رہا ہے۔ ذرا سی مزاحمت پر اتنی سزا ناقابل فہم تھی، لیکن اس نے رامو کے کام میں دخل نہیں دیا۔ فاروق کمرے سے باہر نکل کر برآمدے میں آگے بڑھ گیا۔ علاقے کا تھانہ ہونے کی وجہ سے ان کا وہاں آنا جانا لگا رہتا تھا، اس لیے عمارت کے نقشے سے اچھی طرح واقف تھا۔ حاصل شدہ معلومات کے مطابق کیتھی کو اس برآمدے کے آخری سرے پر واقع کمرے میں رکھا گیا تھا۔ اصولاً تھانے والے اس طرح کسی خاتون کو قید کر کے رکھنے کے مجاز نہیں تھے۔ وکیل اشوک نے بھی ان لوگوں کو پیشکش کی تھی کہ وہ اس سلسلے میں عدالت سے رجوع کر کے کیتھی کو خواتین کی جیل منتقل کروا سکتا ہے، لیکن اس وقت تک کیتھی کو تھانے سے فرار کروانے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ تھانے کی نسبت جیل سے کسی کو فرار کروانا بہت مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے اشوک کی پیشکش ٹال دی تھی اور صرف اتنا انتظار کیا تھا کہ پولیس کی تحویل سے گولو کی لاش وصول کر کے اس کی تدفین کر دی جائے۔ اپنے اس فرض کی ادائیگی کے بعد انہوں نے فوری طور پر کارروائی کر ڈالی تھی، وہ بھی کچھ اس طرح کہ پولیس والوں کو گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ سلاخوں والی کوٹری کے سامنے سے گزرا تو وہاں موجود قیدی جاگ رہے تھے۔ تھانے میں ہونے والی ہلچل کو یقیناً انہوں نے بھی محسوس کر لیا تھا اور اب سلاخوں کے پیچھے سے جھانک جھانک کر اپنا تجسس دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فاروق وہاں سے گزرا تو ایک پگڑ پوش سکھ کو ہاتھ میں پستول لیے جاتے دیکھ کر خوف محسوس ہوا اور وہ ذرا پیچھے ہٹ گئے۔ فاروق نے ان کی طرف توجہ دینا مناسب نہیں سمجھا اور سیدھا آگے بڑھتا چلا گیا۔ کیتھی والے کمرے کے سامنے پہنچ کر اس نے چابی سے تالا کھولا اور اندر داخل ہوا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ اس نے اندازے سے دیوار پر ہاتھ مار کر سوئچ بورڈ تلاش کیا اور باری باری بٹن دباتا چلا گیا۔ آخر کمرے میں لگا ایک زرد سا بلب روشن ہو گیا۔ اس زرد روشنی میں اس نے چھوٹے سے متعفن کمرے کے ایک کونے میں کیتھرائن کو پڑا دیکھا۔ وہ جاگ رہی تھی لیکن اچانک روشنی ہو جانے کی وجہ سے اس کی آنکھیں چندھیا گئی تھیں اور وہ فوری طور پر اندر آنے والے کو دیکھنے کے قابل نہیں تھی۔ اسے دیکھ کر فاروق کا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ ابھی تک اسی لباس میں تھی جس میں اسے گرفتار کیا گیا تھا۔ لباس بے حد میلا ہونے کے علاوہ کچھ مقامات سے پھٹ بھی گیا تھا۔ بال بے حد الجھے ہوئے اور گندے ہو رہے تھے۔ ہاتھ پیروں اور چہرے کا بھی یہی حال تھا۔ لگتا تھا وہ جب سے یہاں ہے اسے نہانا تو دور کی بات منہ ہاتھ دھونے کا موقع بھی نہیں ملا۔ اس پر سے وہ جس فرش پر لیٹی تھی وہ بھی اتنا گندا تھا کہ لگتا تھا برسوں سے اس کی صفائی نہیں ہوئی ہے۔ فاروق کو اس کے چہرے پر چند خراشیں بھی دکھائی دی، جس کا مطلب تھا کہ وہ یہاں تشدد کا نشانہ بنائی جاتی رہی تھی۔ کیا تھی؟ اس نے پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھ کر محبت سے پکارا تو اس کی چندھیا جانے والی آنکھیں پٹ سے کھل گئیں۔ سامنے بڑی سی داڑھی اور پگڑی والے سکھ کو دیکھ کر وہ ذرا حیران ہوئی، لیکن پھر اس نے جان لیا کہ یہ کون ہے۔ بے اختیار اس کے ہونٹوں سے سسکی نکلی۔ فاروق بھائی، میں تمہیں یہاں سے لے جانے کے لیے آ گیا ہوں میری بہن، تھوڑی سی ہمت کر کے اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ فاروق نے خود بھی اسے سہارا دے کر اٹھنے میں مدد دی۔ چند ہی دنوں میں وہ بہت کمزور ہو گئی تھی اور اس کی آنکھوں کے گرد حلقے سے بن گئے تھے۔ فاروق کے سہارے کے باوجود وہ لڑکھڑاتے قدموں سے چل رہی تھی۔ اس کی اس ابتر حالت پر فاروق کا دل بری طرح کڑ رہا تھا۔ اس سے محبت نبھانے کے لیے وہ بیچاری نازک سی لڑکی اس حال تک پہنچ گئی تھی۔ اسے اپنے ساتھ لگائے فاروق ہیڈ محرر کے کمرے تک پہنچا تو وہاں رامو ابھی تک سکھیا کی دھنائی لگا رہا تھا۔ نیم جان سکھیا میں اب اتنی ہمت باقی نہیں رہی تھی کہ رحم کی بھیک ہی مانگ سکتا۔ اس کے ساتھی آنکھوں میں خوف و دہشت لیے سب دیکھ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ پیر بندھے تھے اور منہ بھی بند تھے، اس لیے وہ سکھیا کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ کیتھرائن نے سکھیا کو دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آنکھوں سے نفرت جھلکنے لگی۔ دیکھ لے بٹیا، جس نے تجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا نا، اپن نے اس کی ایک ہڈی بھی ثابت نہیں چھوڑی ہے۔ تو بول تو اپن اس کی گردن ہی توڑ کر کام ہی تمام کر دیتا ہے۔ ان دونوں کو آتے دیکھ کر رامو نے سکھیا کو چھوڑا اور کیتھی سے بولا۔ کیتھی کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔
اور اس نے लब بھیج کر سر کو نفی میں جنبش دی۔ تو کہتی ہے تو چھوڑ دیتے ہیں سالے کو، پر اب تیری آنکھوں میں آنسو نہ ہے۔ اپن تیرے کو بٹیا بولے ہیں اور بٹیا کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے۔ اس نے قریب آ کر کیتھی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو فاروق کو رامو پر ربن کا گمان ہوا۔ وہ بالکل اسی لب و لہجے میں بات کر رہا تھا جس میں ربن بولتا تھا۔ فاروق کے دل میں ٹیس سے اٹھی۔ ربن اب کہاں تھا؟ اب تو ساری زندگی یوں ہی دوسروں کے اندر اسے تلاشتے ہوئے گزرنی تھی، لیکن اسے اس بات سے بہرحال اتفاق تھا کہ رامو ربن کا بہترین جانشین ہے اور اس میں اتنی اہلیت ہے کہ وہ ربن کے بعد اڈے کی چوکی سنبھال سکتا ہے۔ ربن نے کچھ دیکھ کر ہی اسے اپنا نائب مقرر کیا تھا اور ایک طرح سے مجو والے اڈے کی چوکی پر اسے ہی سیاہ و سفید کا مالک بنا کر بٹھایا تھا۔ چل اب نکلتے ہیں ادھر سے، دیری ہو گئی نا تو مشکل نہ پڑ جاوے۔ رامو کی بات پر وہ اپنے خیال سے چونکا۔ باہر کا نقشہ ان کی توقع کے عین مطابق تھا۔ گیٹ پر ڈیوٹی دینے والے دونوں سپاہی ایک جانب بندھے پڑے تھے اور بے ہوش دکھائی دیتے تھے۔ ان کی جگہ وجے اور اس کے ایک ساتھی نے لے رکھی تھی۔ باقیوں کے بارے میں انہیں پتا تھا کہ وہ باہر ہی کہیں قریب میں چھپے ہوں گے کہ اگر ضرورت پڑے تو مدد کو آ سکیں۔ سب سے زیادہ خطرہ اس بات کا تھا کہ کہیں پولیس کی کوئی گشتی ٹولی سستانے یا کسی واقعے کی رپورٹ کرنے تھانے نہ پہنچ جائے، لیکن خیر گزری کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وجے نے آگے بڑھ کر ذیلی دروازہ کھولا اور پہلے خود باہر نکل کر مخصوص انداز میں زور سے سیٹی بجائی۔ سیٹی کے رد عمل میں فوراً کسی گاڑی کا انجن اسٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور فوراً ہی نیلے رنگ کی بیوک گیٹ کے سامنے آ رکی۔ تم لوگ اب واپس اڈے چلے جاؤ۔ پہلے کیتھی اور فاروق گاڑی میں بیٹھے، پھر رامو بھی وجے کو ہدایت دیتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی گاڑی آگے بڑھ گئی۔ ان کا سارا پروگرام طے شدہ تھا۔ خوش قسمتی سے وقت کے درست حساب کتاب کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ اچھی بات یہ ہوئی کہ راستے میں ان کی کسی پولیس پارٹی سے مدبھیڑ نہیں ہوئی اور وہ سیدھے رامو کے رہائشی علاقے میں پہنچ گئے۔ گاڑی پتلی گلی کے اندر نہیں جا سکتی تھی، اس لیے اسے کونے پر ہی روک دیا گیا اور وہ تینوں پیدل گھر کی طرف بڑھے۔ ڈرائیور خاصا قابل بھروسہ آدمی تھا اور اس نے پوری کارروائی کے دوران منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا تھا۔ اس ڈرائیور اور گاڑی کا انتظام اشوک بچن کی مدد سے کیا گیا تھا۔ اشوک کو ان کے منصوبے کے بارے میں پورا علم تو نہیں تھا، لیکن اس نے ڈرائیور کو یہ ہدایت دے رکھی تھی کہ اپنی آنکھیں اور زبان بند کر کے صرف اتنا کرے جتنا اس سے کہا جائے۔ ڈرائیور کو بالکل بھی پتہ نہیں چل سکا تھا کہ انہوں نے تھانے کے اندر جا کر کیا کارروائی کی ہے۔ کچھ اندازے اس نے ضرور لگائے ہوں گے، لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ رامو مالا کو دوسرے مکان میں منتقل کرنے کا انتظام کر چکا تھا اور موجودہ مکان میں وہ ان کی آخری رات تھی۔ ڈرائیور نے کسی کا اصل چہرہ دیکھا تھا اور نہ ہی اسے کسی کا نام معلوم تھا، اس لیے وہ کسی کو بتاتا بھی تو کیا بتاتا۔ یوں بھی اگر وہ پیٹ کا ہلکا ہوتا تو اشوک بچن ان کے کام کے لیے اسے نہ بھیجتا۔ ڈرائیور میں اشوک بچن جیسی حیثیت کے آدمی کے خلاف کہیں کچھ بولنے کی ہمت بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ تھوڑی سی ان کی بھی مجبوری تھی کہ انہیں گاڑی موئے ڈرائیور کے درکار تھی۔ کیتھی کو تھانے سے نکال کر وہ ٹیکسی یا تانگوں کے چکر میں نہیں پڑ سکتے تھے۔ وقت کی بچت ذاتی گاڑی کی صورت میں ہی ممکن تھی، سو تھوڑا سا رسک لے لیا تھا۔ رات بالکل اپنے آخری پہر میں تھی اور گلی بالکل سنسان تھی۔ وہ تینوں خاموشی سے چلتے ہوئے مالا کے مکان تک پہنچے۔ کیتھی کو اب بھی فاروق نے سہارا دیا ہوا تھا۔ مالا ان کی منتظر تھی۔ ہلکی سی دستک پر ہی اس نے دروازہ کھول دیا اور وہ تینوں اندر آئے۔ بیٹھک میں پہنچے تو فاروق کیتھی سے بولا، تمہیں ذرا ہمت سے کام لینا ہوگا کیتھی، ہم یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتے، ہمیں فوری طور پر بمبئی کو چھوڑنا ہوگا اور اس کے لیے میرے اور تمہارے حلیے کی تبدیلی بہت ضروری ہے۔ تم مالا بھابھی کے ساتھ چلی جاؤ، یہ تمہاری مدد کریں گی۔ پھر وہ مالا سے بولا، بھابھی پلیز آپ اسے لے جائیں اور تیار کروانے کے ساتھ ساتھ کچھ کھلا پلا بھی دیں، مجھے لگتا ہے اتنے دنوں سے اسے کچھ ڈھنگ سے کھانے پینے کو بھی نہیں ملا۔ آپ بالکل ٹھیک سمجھے بھیا، وہ موٹا سکھیا مجھے مارتا بھی تھا اور کھانے پینے کو بھی نہیں ملتا تھا، وہ لوگ مجھ سے آپ کا پتہ پوچھتے رہتے تھے۔ کیتھی کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو برس پڑے۔ اس نازک سی لڑکی نے پولیس کی تحویل میں بڑا سخت وقت گزارا تھا اور وہ اب بھی اسی کے زیر اثر تھی۔ اپن کو سب پتہ ہے بیٹیا، اپن اسی لیے تو سکھیا کا ایسا حال کیے تھے، اب تو دیر نہ کر، ٹیپ پر ادھر سے نکلنا ضروری ہے۔ رامو کا انداز دلاسا دینے والا تھا۔ کیتھی آنسو پوچھتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تو رامو فاروق کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اپن تیرے کو ایک بات بتائیں۔ کیا؟ اس سکھیا نے ہی اپنے گولو پر گولی چلائی تھی، سالہ تھانے میں اپنے ساتھیوں کے سامنے بڑھ کے مارتا پھر رہا تھا کہ کیسا پکا نشانہ لگایا۔ اپنے آدمی نے اور ساری باتوں کے ساتھ یہ بات بھی پہنچا دی تھی اپن تک۔ اپن چاہتا تو ایک گولی مار کر اس کا کام تمام کر دیتا، پھر اس سے حساب پورا نہیں پڑتا۔ اسے کیتھی پر ہاتھ اٹھانے کی سزا بھی دینی تھی اور دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بھی بنانا تھا۔ اب وہ حرام زیادہ زندہ تو رہے گا، پر سارے جیون اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے گا اور نہ ہی ہاتھوں سے کچھ کام لے سکے گا۔ فاروق گم سم سن رہا تھا۔
رامو نے کتنی خاموشی سے اس کے حصے کا ایک قرض اتار دیا تھا۔ بس جا، اب تو بھی نکلنے کی تیاری کر، زیادہ سمے نہیں ہے۔ بھاگ نے ساتھ دیا تو صبح تک کسی تھانے میں ہوئی کارروائی کا کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا۔ اپن نکلنے سے پہلے ٹیلی فون کا تار بھی توڑ دیے تھے، پر تیرے کو تو پتا ہے نا کہ اپن کے دھندے میں آدمی کو ہر سمے بری گھڑی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ رامو نے شفقت سے اس کا شانہ تھپکتے ہوئے کہا تو اس کو گلے میں آنسوؤں کا گولا سا پھنستا محسوس ہوا۔ آج دوسری بار اسے رامو پر ربن کا گمان ہو رہا تھا۔ وہ رامو جو کبھی کبھار ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ بھی کر لیا کرتا تھا، بالکل ربن کی طرح سنجیدہ اور معین شخصیت میں ڈھل گیا تھا۔ یقیناً ایسا اس لیے تھا کہ اب ان کے سروں پر ربن کا ہاتھ نہیں رہا تھا، اور رامو کو پوری طرح احساس تھا کہ اب اسے ہی ربن کی ذمہ داریاں اٹھانی ہیں۔ اس کی حالیہ کارکردگی بھی اس بات کا ثبوت تھی۔ اتنی پھرتی اور ذہانت سے اس سے قبل کبھی رامو نے شاید ہی کوئی کام ایسا کیا ہو۔ کام تو وہ پہلے بھی کرتا تھا، لیکن ربن کی ہدایات کے مطابق۔ پہلی بار آزادانہ طور پر سب کچھ انجام دے کر اس نے اپنی اہلیت ثابت کر دی تھی۔ فاروق اس منصوبے کا حصے دار ہونے کے باوجود اس حد تک حقائق سے واقف نہیں تھا جتنا رامو باخبر تھا، اور اس نے اپنی باخبری کا پورا فائدہ بھی اٹھایا تھا۔ فاروق اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے جو نیا روپ دھارن کرنا تھا اس کی تیاری مکمل تھی۔ ذرا دیر میں وہ سفید پاجامے پر ہلکے زرد رنگ کا کرتا اور سفید نہرو ٹوپی لگائے ایک نئے روپ میں کھڑا تھا۔ چہرے پر داڑھی مونچھوں کا نام و نشان نہیں تھا، جبکہ سر کے بال بھی تراش کر بہت چھوٹے کرا لیے گئے تھے۔ یہ سب پہلے سے کیا گیا تھا، لیکن سکھوں والی بڑی سی پگڑی اور گھنی داڑھی مونچھ کی وجہ سے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ دائیں گال پر چپکے موٹے سے سیاہ مسے اور آنکھوں پر لگی موٹے گول شیشوں والی اینک نے بھی اس کی شخصیت کو خاصا بدل دیا تھا۔ ماتھے پر اس نے روایتی ہندوؤں کی طرح تلک لگا رکھی تھی، اور ہاتھ میں بھی کچھ رنگین دھاگے بندھے تھے۔ اس کی اس تیاری کے دوران رامو نے بھی اپنا بہروپ ختم کر لیا اور اپنے اصل رنگ و روپ میں آ گیا۔ مالا اس دوران چائے اور ہلکا پھلکا ناشتہ تیار کر کے لے آئی۔ صبح بس ہوا ہی چاہتی تھی، اور رامو چاہتا تھا کہ وہ لوگ کچھ نہ کچھ کھا پی کر ہی روانہ ہو۔ کیتھی کے بارے میں مالا نے بتایا تھا کہ وہ بہت بھوکی تھی، اور اس نے اسے اچھی طرح کھلا پلا دیا تھا۔ فاروق کے ناشتہ کرنے کے دوران کیتھی بھی وہاں گئی۔ اس نے زرد اور سرخ رنگ کے امتزاج کی بنارسی ساڑی پہن رکھی تھی۔ تیاری سے قبل اس نے مالا کے مشورے پر نیم گرم پانی سے اچھی طرح غسل کیا تھا، اس لیے خاصی تر و تازہ لگ رہی تھی۔ مالا نے اس کے بالوں میں بیچ کی مانگ نکال کر چوٹی باندھی تھی، اور مانگ میں سندور بھرا تھا۔ چہرے پر خاصا شوخ میک اپ اور ماتھے پر بندیا تھی۔ ناک، کان اور گلے میں زیور کے علاوہ سیاہ موتیوں والا منگل سوتر بھی ڈالا تھا، اور دیکھنے میں وہ کوئی نوبہاتا دلہن لگ رہی تھی۔ فاروق اسے اپنے ساتھ دہلی لے جا رہا تھا۔ اس کا بمبئی میں رہنا کسی طرح بھی مناسب نہیں تھا۔ چھپنے کو وہ کچھ دن مالا کے گھر پر چھپ کر رہ سکتی تھی، لیکن یہ کچھ دنوں کی روپوشی کا معاملہ نہیں تھا۔ جو کچھ ہوا اس کے بعد پولیس کتوں کی طرح اس کی بو سونگتی پھرتی، اور اس کے لیے بمبئی کی زمین تنگ پڑ جاتی، اس لیے انہوں نے فوری طور پر اسے بمبئی سے نکال دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ فاروق نے طے کر لیا تھا کہ اسے اب ہندوستان میں رکھنا ہی نہیں ہے، وہ اسے پاکستان بھجوا دیتا تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے خوف سے آزاد ہو جائے۔ ملک کی تبدیلی یقیناً کیتھی کے لیے ایک بڑا فیصلہ ہوتی، لیکن فاروق کو یقین تھا کہ وہ اس کا مان رکھتے ہوئے اس کا فیصلہ قبول کر لے گی۔ یوں بھی ہندوستان میں اس کا کوئی خاندان تو موجود تھا نہیں، بس کچھ دوست احباب ہی تھے، اور انسان کیتھی جیسے ہمدرد و پرخلوص طبیعت کا مالک ہو تو ہر جگہ اپنے دوست بنا سکتا ہے۔ وہ بھی بنا لیتی، اور یہاں سے دور خوف و اندیشوں سے آزاد ایک نئی زندگی کا آغاز کر دیتی۔ فی الحال اسے سب نہیں بتایا گیا تھا، ابھی اسے صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ دوران سفر کسی کے پوچھنے پر وہ اپنا نام وجینتی بتائے گی۔ دیگر تفصیلات یوں ہوئی کہ وہ بمبئی کی رہنے والی ہے، جس کا سسرال دہلی میں ہے، اس کا کچھ ماہ قبل ہی بیاہ ہوا ہے، اور وہ کچھ دن میکے میں گزارنے کے بعد اپنے بھائی کے ساتھ واپس سسرال جا رہی ہے۔ یہ سب باتیں اسے تیار کرنے کے دوران مالا نے سمجھائی تھیں۔ مالا رامو کی ہدایت پر عمل کری تھی۔ اس نے کیتھی کو مشورہ دیا تھا کہ کوشش کرے کہ راستے میں کسی سے زیادہ بات چیت کی نوبت نہ آئے۔ اس کے لیے وہ طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر کچھ دیر سو بھی سکتی تھی۔ سفر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی بہت ہی کھوجی طبیعت کے باتونی ہم سفر سے واسطہ پڑ جاتا ہے۔ خواتین میں صلاحیت ذرا ضرورت سے زیادہ ہی ہوتی ہے، اور نوبہاتا دلہن ویسے بھی زیادہ دلچسپی کا مرکز ہوتی ہے، اس لیے کسی ہم سفر خاتون کا کیتھی کے سر ہو جانا قریب بس امکان تھا۔ ایسی صورتحال میں اسے بہت زیادہ جھوٹ بولنے پڑتے، اور وہ گڑبڑا کر غلطی بھی کر سکتی تھی، اس لیے بہتر تھا کہ کم سے کم بات چیت پر اکتفا کیا جائے۔ روانگی سے قبل مالا نے اس کا روایتی ہندو عورتوں کی طرح ہلکا سا گھونگھٹ بھی نکال دیا۔ وہ ایک دوسرے سے گلے مل کر روانہ ہوئے تو آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ ادھر ستار بھائی سے ضرور ملنا، یاروں کا یار ہے، جو کام بولو گے نا کروا دے گا۔ ابھی اپن کو ادھر سنبھالنے کا نہیں ہوتا نا تو اپن تیرے ساتھ ہی چلتا۔ اپن کو اڈے کی چوکی پر بیٹھنے کا شوق نہیں ہے، پر وہ جو سالے ادھر بیٹھ کر راہ دیکھتے ہیں نا، ان کے سروں پر ہاتھ رکھنا بھی ضروری ہے۔ دادا باپ کے مافک چاہتا تھا سالوں کو، اپن ایسے رولنے کے لیے چھوڑ سکتا انہیں۔
अड्डा दादा की निशानी है, उसे मिटने देने का नहीं है। अगर तू थोड़ा सब्र कर ले तो अपन इधर का ठीक करके तेरे पास पहुंच जाएगा। उस हराम के पिल्ले को तो अपन भी माफ करने वाला नहीं है। रामू फारूक के गले से लगा एक सांस में बोलता जा रहा था। असल में उन्हें इल्म हो गया था कि दिल्ली के खराब हालात के पेश नज़र राठौर को वहां भिजवा दिया गया था। रब्बन के कत्ल में बुनियादी किरदार अदा करने वालों में से अब राठौर ही बाकी रह गया था और फारूक उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए बेचैन था। बम्बई से निकलकर दिल्ली जाने के फैसले की बुनियादी वजहों में से एक वजह राठौर की वहां मौजूदगी भी थी। दूसरे वहां रब्बन के पुराने दोस्त सत्तार की मौजूदगी से भी उन्हें काफी मदद मिल सकती थी। वो कैथी को पाकिस्तान भिजवाने में भी मदद कर सकता था। कुछ मत बोलो उस्ताद, तुम और मैं एक दूसरे के अंदर बाहर का हाल अच्छी तरह जानते हैं। मुझे मालूम है कि तुम्हारा यहाँ रहना कितना जरूरी है और तुम जानते हो कि मुझसे सब्र नहीं होगा। दादा के कातिलों का धरती पर एक एक सांस मुझ पर भारी है। दादा का कर्जा चुकाए बगैर मैं अपनी जिंदगी का कोई काम नहीं कर सकता। इस कर्ज का बोझ इतना ज्यादा है कि ना तो मुझे जूलियट की खबर लेने का होश है और ना ही ये जानने की फुर्सत है कि मेरे चाचा जान जो मुझे ढूंढते हुए बम्बई चले आए थे उनकी को खबर ले सकूं। इसलिए तुम मुझे सब्र करने का मत कहो, बस ये दुआ करो कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। कामयाबी के बदले जान भी चली गई तो ये सौदा महंगा नहीं होगा। उसे विजय की जुबानी इल्म हो चुका था कि असदुल्ला उसे ढूंढते हुए बम्बई आए थे, लेकिन रब्बन की मौत के सदमे से निढाल उसके पास इस बात की फुर्सत ही नहीं थी कि उनसे राब्ता करने या ना करने के मुताल्लिक को सोच पाता। रब्बन की मोहब्बत हर खूनी और कल्बी रिश्ते पर भारी थी। हाँ, बस एक कसक सी थी जो वो बाकी लोगों के लिए महसूस करता था, लेकिन उस कसक के साथ तो उसे जीने की आदत हो गई थी। खूनी रिश्तों से जुदाई कोई आज का किस्सा नहीं थी और जूलियट तो कभी उसके करीब आई ही नहीं थी। मरने मारने की बात मत कर शहजादे, अपन का कलेजा कटने लगता है। रामू ने उसे फौरन टोका। जवाब में फारूक जरा सा मुस्कुरा कर रह गया। अब इन्हें जाने तो रामू, लेट हो गया ना तो मुश्किल हो जाएगी। भगवान है ना रक्षा के लिए। माला ने रामू के शाने पर हाथ रखकर उसे वक्त गुजरने का एहसास दिलाया तो बादरे नाखास्ता वो दोनों एक दूसरे से जुदा हुए। गली के नुक्कड़ पर ड्राइवर गाड़ी समेत उनका मुंतजर था। उसे मालूम था कि उसे एक जोड़े को यहाँ से स्टेशन ले जाना है, इसलिए फारूक और कैथी गाड़ी के करीब पहुंचे तो वो नई सूरतें देखकर चौंका नहीं। उसे अपनी ड्यूटी से मतलब था और मुसाफिर भी अपने अपने ख्यालों में गुम थे, इसलिए सुबह की नमूदार होती रोशनी में स्टेशन तक का फासला बहुत खामोशी से तय हुआ। इस खामोशी में कितने तूफान करवटें ले रहे थे ये कौन जान सकता था।